बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पुरानी बस अपनी स्पीड पर तारकोल की सड़क पर चली जा रही थी। अंधेरा गहरा होने लगा था, इसीलिए ड्राइवर ने हेडलाइट्स ऑन कर दी थी। बस आहिस्ता आहिस्ता घने दरख्तों के झुंड के दरमियान से गुजर रही थी कि अचानक 3 आदमी दरख्तों से कूदकर उस बस के सामने आए, जैसे कि दरख्तों ने उन्हें उगल दिया हो। उन तीनों के मुंह पर ढाटे और हाथों में बंदूकें थी, जो कि उन्होंने बस की तरफ तान रखी थी। ड्राइवर ने बुखलाकर ब्रेक पूरी कुव्वत से दबा दी। बस उनके ऐन सामने जाकर रुकी और बस के रुकते ही उन तीनों में से एक सामने ही खड़ा रहा, जबकि 2 निकाबपोश तेजी से बस के अंदर दाखिल हो गए। बस में सवार लोग अभी जाने की सोच ही रहे थे कि आगे हुआ क्या है। उन निकाबपोश बंदूक बरादरों को बस में सवार होते देखकर कई औरतों और चंद मर्दों के मुंह से चीखें बरामद हुई। इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करते, पहले निकाबपोश की खिड़खड़ाती आवाज़ ने बस में गंभीर खामोशी तारी कर दी। चुप करके सब अपनी अपनी जगह बैठे रहो, वरना अगली बात मेरी बंदूक बोलेगी। उसके बाद किसी को हिम्मत ना हुई कि वो चूं चरां करे। चल भाई ड्राइवर, बस को दाईं तरफ कच्चे रास्ते में मोड़ ले। इस दफ़ा सरदार का हुक्म ड्राइवर के लिए था, जिसने चुपचाप बस को दरख्तों के झुंड के अंदर जाते हुए कच्चे रास्ते पर चलाकर डाल दिया। बस थोड़ा ही अंदर गई थी कि एक मोड़ मुड़ते ही रोड नजर आना बंद हो गया। बस के आगे चलते निकाबपोश ने बस को रुकने का इशारा किया। बस के रुकते ही तमाम सवारों को नीचे उतरने का हुक्म मिला। ड्राइवर समेत सब सवार नीचे उतरकर 2 लाइनें बनाकर खड़े हो गए। एक लाइन मर्दों की थी और दूसरी लाइन में 8 से 10 औरतें मौजूद थी। अब अगर आप लोग जिंदा घर जाना चाहते हैं तो चुपचाप अपना सब कुछ निकालकर इस चादर में डालते जाओ, एक निकाबपोश ने ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछाते हुए कहा। उसी वक्त मर्दों की लाइन के पीछे दरख्तों में से एक सफ़ेद कपड़ों वाले बारिश बुजुर्ग निकलकर लाइन में खड़े हो गए। उन 3 निकाबपोशों और बाकी कुछ आदमियों ने उन्हें लाइन में खड़ा होता ना देख सके। जिन्होंने देखा वो उन्हें अपने पास देकर हैरान हो गए, क्योंकि वो उनके गांव के, जो के करीब ही था, गांव की मस्जिद के पेश इमाम थे। गांव के चंद लोग उन्हें देखकर ये सोचते हुए हैरान हुए कि इमाम साहिब ने क्यों अपनी जान यहाँ फंसा ली। निकाबपोश जब चादर बिछाकर पीछे हटा तो इमाम करीम बख्श साहिब ने ललकारते हुए कहा, इन खिलौनों को दिखाकर हमें डराते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, देखते हैं तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। ये बात सुनते ही तीनों निकाबपोश उछल पड़े। ओए मौलवी, इस बंदूक की गोली ये नहीं बोलेगी कि इससे आगे कौन है। हाँ, मुझे पता है, तुम अपनी बंदूक आजमाओ, हम अपना सीना आजमाते हैं। इमाम साहिब ने निकाबपोश की बात काटकर सीना ताने हुए कहा, मौलवी ना कर जिद। निकाबपोश कहते हुए तजब्जुब का शिकार नजर आ रहा था, लेकिन इमाम साहिब सीना ताड़े उसकी तरफ बढ़ने लगे। निकाबपोश ने झिझकते हुए बंदूक उनके सीने की तरफ की और ट्रिगर दबा दिया। वहां मौजूद सब लोगों ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन ट्रिगर दबने के बाद धमाके की बजाय एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही सब लोगों ने अपनी आंखें खोल दी। मौलवी साहिब सीना ताने निकाबपोश की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। उनके होंठ हिल रहे थे जैसे कि कोई विर्द कर रहे हों। निकाबपोश ने देखा कि जब फायर ना हुआ तो भागकर दूसरे साथी से बंदूक लेकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन उस बंदूक से भी बस छोटी सी आवाज़ आई तो उसने दूसरी और तीसरी बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। निकाबपोश ने भागकर तीसरे साथी से बंदूक ली, लेकिन इस बार भी उसे नाकामी हुई। उसके हाथ कांपने लगे। बस की सवारियां, जो कि पहले डरी सहमी थी, अब उन्हें इस वाक़े पर दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। बस यही थे तुम्हारे खिलौने, अब मैं भी कुछ दिखाता हूँ, पेश इमाम साहिब ने तंजिया लहजे में कहा और मुंह में कुछ बुदबुदाने लगे। अब ऐसा हैरानकुन मंजर था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेश इमाम साहिब का कुछ पढ़कर फूंकना था कि तीनों निकाबपोश अपनी बंदूकों से एक दूसरे को पीटने लगे। उनकी चीखें और शोर माहौल को चीरे दे रहा था। लोग हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया।
جب وہ ایک دوسرے کو پیٹ کر تھک چکے تو پیش امام صاحب نے کچھ منہ میں پڑھا اور ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں ایک دوسرے کو چھوڑ کے نٹھال سے پیش امام صاحب کی طرف بھاگے اور ان کے پیروں میں گر گئے۔ اب تینوں کی آہ و بکا دل دہلا رہی تھی۔ وہ تینوں معافیاں مانگ رہے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ معافی اوپر والے سے مانگو اور پھر ایسے غلط کاموں سے توبہ کر دو، دور رہنے کا سوچو۔ اس کے بعد وہ تینوں نقاب پوش روتے گر گراتے وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے ان کے جاتے ہی پیش امام صاحب کے گرد گھیرا ڈال دیا اور ہر کوئی ان کا ہاتھ تھام کر چومنا چاہتا تھا۔ جو چومتا جاتا وہ بس میں سوار ہوتا جاتا۔ جب سب بس میں سوار ہو گئے تو انہوں نے باہر دیکھا تاکہ پیش امام صاحب کا آخری دیدار کر سکیں، لیکن پیش امام صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ تب نزدیک گاؤں کے لوگوں نے یہ بات فخر سے بتائی کہ وہ ہمارے گاؤں کے پیش امام ہیں۔ پیش امام صاحب کے گاؤں کے لوگ جنہوں نے ان کی کرامت دیکھی تھی وہ بہت ہی خوش تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے امام واقعی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ جب واپس گاؤں پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ سب گاؤں والے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لیکن امام صاحب کی کرامات دیکھنے والوں کے پیٹ لوگوں کو بتانے کے لیے پھٹے جا رہے تھے۔ اور پھر صبح نماز کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی، لیکن سننے والے حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ جس وقت کا یہ واقعہ تھا اس وقت پیش امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد درس دے رہے تھے۔ ہاں ایک بات ہے، درس دیتے دیتے اچانک امام صاحب خاموش ہو گئے تھے اور ہمیں ذکر کرتے رہنے کا کہہ کر اپنے حجرے میں چلے گئے تھے، لیکن حجرے میں وہ 10-15 منٹ رہے ہوں گے، پھر واپس آ کر درس دینے لگے۔ بابا منظور جو کہ امام صاحب کے درس میں شامل تھا اس نے سوچتے ہوئے بتایا، بس تو پھر وہاں بھی تقریباً 10-15 منٹ ہی لگے تھے کہ ڈاکو نے بس روک کر ہم سب کو اتارا اور پھر پیش امام صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے ڈاکو کی خوب درگت بتائی۔ ایک بس کی سواری نے کہا تو پورا گاؤں اس بات پر یقین لے آیا کہ واقعی امام صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جو منٹوں میں درس سے وہاں پہنچے اور ڈاکو کو سبق سکھا کر واپس آ کر درس دینے لگے۔ یہ سب باتیں پیش امام صاحب تک بھی پہنچ رہی تھی، جنہیں سن کر ان کے چہرے پر مسکان سے کھلنے لگی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں پر بہت محنت کی تھی، تب جا کر یہ لوگ ان کے آہستہ آہستہ گرویدہ ہو رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس بس کا ڈرائیور اور بہت سی سواریاں وقتاً فوقتاً امام صاحب کے پاس بیعت کرنے آتے رہے۔ اس گاؤں کے علاوہ ان کی شہرت ساتھ کے کئی گاؤں دیہات تک پہنچی۔ وہ لوگ بھی امام صاحب کے معتقد ہونے لگے۔ اب جمعے کے دن ایک بہت بڑا اجتماع ہونے لگا جس میں امام صاحب ایک بھرپور بیان کرتے اور عشاء کے بعد ان کا درس ہوتا۔ اس علاقے کا چودھری یاور جو کہ لوگوں کے لیے ان کا داتا بنا ہوا تھا، وہ امام صاحب کی شہرت سے بڑا پریشان تھا، کیونکہ لوگ پہلے اس کے بے دام غلام تھے، لیکن امام صاحب کے علم سے بھرپور درس نے ان لوگوں کی سوچ آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دی، اور یہی بات چودھری کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اب اس سے دبنے والے چند گنتی کے لوگ رہ گئے تھے۔ چودھری یاور بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی حرص و ہوس پہلے ہی جیسی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا روب دبدبا اسی طرح ان ان پڑھ دیہاتوں پر جمع رہے، جبکہ امام صاحب گاؤں کے لوگوں کو نئی آگاہی، ایک شعور دے رہا تھا۔ بہت سے لوگ اب امام صاحب کے معتقد ہو گئے تھے، انہیں اتنا ماننے لگے تھے کہ جیسے وہ کوئی پیر ہوں، اس لیے چودھری ان کے خلاف کھل کر اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شام چودھری یاور اپنے کمرے میں بیٹھا پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ اس کا غلام، اس کا ملازم حاس کمالہ اندر داخل ہوا اور جھک کر سلام کرتے ہوئے چودھری کے قدموں میں بیٹھ کر گھٹنے دبانے لگا۔ کمالے، یہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے مائی باپ؟ کمالے نے گھٹنے زور سے دباتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ پیش امام کریم بخش کے بارے میں لوگ کیا کہتے پھر رہے ہیں۔ اس دفعہ چودھری نے غصے سے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، اگر آپ غصہ نہ کرے تو میں ایک بات بتاؤں۔ کمالے نے ڈرتے ڈرتے کہا، کمالے بات کیا کر، ترلے نہ کیا کر۔ چودھری نے کمالے کو ایک لات رسید کرتے ہوئے کہا تو کمالہ لڑک کر پیچھے صوفے پہ جا ٹکرایا اور پھر کھجل سا ہو کر آگے آ کر چودھری کے گھٹنے پکڑ لیے۔ چودھری صاحب، 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم کھیتوں میں کام کر رہے تھے، میں سب مزدوروں کے آگے پیچھے ان کا کام دیکھتا پھر رہا تھا۔ اچانک درختوں کے جھنڈ میں سے ایک بہت بڑا سانپ رینگتا ہوا نکلا۔ 2 مزدور اس کی پھنکار سنتے ہی اسے مارنے کے لیے لپکے تو وہ سانپ دم کے بل کھڑا ہو گیا۔ وہ تو لمبائی میں ہم سب آدمیوں سے زیادہ تھا۔ اسے مارنے کے لیے لپکنے والے مزدور ڈر کر پیچھے ہو گئے۔
ہم سب کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا، جلدی بتا، چودھری نے کمالے کو پاؤں سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تو جٹ کمالہ بول پڑا، چودھری صاحب۔ پھر وہاں امام صاحب آ گئے۔ انہوں نے منہ میں کچھ پڑھا اور سام کو واپس درختوں کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ سانپ نے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھکایا اور چپ چاپ رینگتے ہوئے جن درختوں سے نکلا تھا انہی میں گھس گیا۔ تم نے مجھے کل کیوں نہ یہ بات بتائی؟ چودھری یہ ساری بات سن کر آہستہ سے بولا۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھو سا گیا تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں بھی امام کریم بخش کی تعریف کر رہا ہوں، کمالے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ لیکن چودھری تو کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس نے کمالے کو جانے کا اشارہ کیا اور کمالہ سر کو جھکا کر باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ جتنی دفعہ بھی چودھری کی حویلی میں گیا، چودھری اسے نہ ملا۔ کمالے کو ایسے لگا کہ چودھری گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اب تو چودھری کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کمالے کو چودھری کے ٹھاٹ باٹ یاد آتے وہ تلملا جاتا۔ آخر کمالہ امام کریم بخش کے راز کے بارے میں جاننے کے لیے ان کی ٹو میں رہنے لگا، اور پھر ایک دن جمعرات کو اسے موقع مل گیا۔ جب امام کریم بخش صبح کی نماز پڑھ کر ویرانے کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑے تو کمالے نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ امام صاحب اپنی چال میں ذکر کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گاؤں اور کھیتوں سے کافی دور نکل آنے کے بعد کچھ درختوں کے اندر ایک مکان نظر آنے لگا۔ امام صاحب دروازہ کھول کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ کمالہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مکان کے دروازے میں سے اندر آنے والے سوراخوں میں سے یا پھر کھڑکی میں سے اندر کی سنگن لینی چاہیے کہ اندر اور کون ہے اور امام صاحب اس کے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ سورج کی پہلی کرنیں ان درختوں پر پڑنے لگی تو کمالے کو ایسے لگا کہ اس کے عین پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے دیکھ کر اس کے تو جیسے اوسان ہتا ہو گئے۔ امام صاحب سفید کپڑوں میں ملبوس جلالی انداز سے اسے گور رہے تھے اور اوپر سے ان کی جلالی آواز، کیا کرنے آئے ہو تم یہاں، کیا دیکھ رہے ہو، جسے سن کر رہی سہی کسر بھی کمالے کی نکل گئی اور کمالے نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ جتنی تیز وہ دوڑ رہا تھا شاید کبھی زندگی میں اس سے پہلے اتنا تیز دوڑا ہو۔ دوڑتے دوڑتے اسے ایک ٹھوکر لگی۔ وہ ہوا میں اڑ کر درخت کے نیچے جا گرا۔ پھر جلدی سے اٹھ کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو امام صاحب کو اپنے سر پر کھڑے پایا۔ اب کمالے کو اور کچھ نہ سوجا۔ اس نے بھاگنے کی بجائے امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ امام صاحب نے اس کے ہاتھ بڑے کیے لیکن وہ رو رو کر معافیاں مانگنے لگا۔ ساتھ ہی وہ امام صاحب کے پاؤں چھوڑ کر سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا اور روتے روتے اس کی نظر سامنے گئی تو امام صاحب وہاں نہیں تھے۔ کمالے کی تو سانسیں بند ہونے لگی۔ اس دفعہ وہ بھاگا تو سیدھا ایک غار میں جا گھسا۔ امام صاحب سانس چڑھے اس مکان میں داخل ہوئے اور اونچی آواز سے بولے، آج کمالے نے خوب تھکایا۔ جی بھائی، آج واقعی بہت تھک گئے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے چند قدم پر امام صاحب کے خمشکل بھائی دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ دونوں کی صورتیں قد کاٹ، حتیٰ کہ داڑھی بھی سیم تھی۔ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو پہچان مشکل تھی۔ امام صاحب کریم بخش کون ہیں اور مولوی نعیم بخش دونوں ہی آگے پیچھے چلتے ہوئے چارپائی پر جا بیٹھے۔ اب ہمارا کام 80% تک مکمل ہو گیا ہے، بس 20% چودھری اور اس جیسے اکڑ دماغ والوں کو بھی راہ راست پر لانا رہ گیا ہے۔ بس مجھے تو ان پڑھ اور سادے لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ جی بھائی، لیکن ہمارا یہ اقدام ایک نیکی کی طرف ہے، ان پڑھ لوگوں کو شعور دلانا، انہیں ان چودھری جیسے فرعون ذہنیت کی غلامی سے نجات دلانا اور راہ حق پر چلنا کہ دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمارے دیہاتوں میں ابھی تک غلامی کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ آخر ان لوگوں کو بھی تو پڑھنے کا حق ہے، ان لوگوں کو بھی تو زندگی اور دین کی سمجھ آنی چاہیے۔ دونوں مولوی بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے جو کہ سب باتیں حقیقت پر مبنی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب ہمیں اپنا آخری حربہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادھر کمالے کو ہوش آیا تو وہ اسی غار میں چت پڑا تھا۔ اوپر وہی مکڑی کا زالا تھا لیکن اسے مکڑی نظر نہ آئی۔ اس نے پورے غار میں نظر گھمائی تو مکڑی ایک کونے پر اپنی چھوٹی سی جسامت میں تھی۔ کمالے کو کچھ حوصلہ ملا۔ وہ اس غار سے آہستہ آہستہ نکل آیا۔ راستے میں چودھری یاور کی زمینوں پر لگے ٹیوب ویل سے نکلتے ہوئے تازہ پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور پانی پی کر اپنی خوب پیاس بجھانے کے بعد وہ چودھری یاور کی حویلی کی طرف چل پڑا تاکہ اسے امام کریم بخش کی ایک اور کرامت کے بارے میں بتا سکے۔ امام کریم بخش اس کے سامنے مکان میں داخل ہو گئے تھے لیکن باہر اسے ڈرانے کے لیے بھی موجود تھے۔
کمالہ اس بات پر حیران اور ڈرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام صاحب واقعی اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اور پھر کمالے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پیش امام صاحب حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہیں جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر چلنے اور احکام خداوندی پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر بلکہ روزانہ درس دیتے ہیں۔